खुदावंद यीशु मसीह के दायमी और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम किताब मुक़द्दस में से यूना की ज़िंदगी पर गौर करेंगे। देखेंगे कि यूना जो खुदा की बुलाहट से, खुदा की उस आवाज़ से दूर भाग रहा था, खुदा जो मकसद यूना के लिए रखता था, यूना उसे जानते और समझते हुए भी उसे नज़रअंदाज कर रहा था। यूना की किताब बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताबों से इस लिहाज से फ़र्क है कि ये एक शख्स की स्वानहाय उम्री है। ये एक नबी की जुर्रत आजमाई का बयान है जिसने खुदा की हुक्म अदुली करने की कोशिश की। खुदा ने उसे नैनवा जाने का हुक्म दिया जो असूर की अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत था और असूर इसराइल का जानी दुश्मन था। और यूना खुदा का पैगाम लेकर वहाँ जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे यकीन था कि खुदा उस शहर को बर्बाद और नीस्त करने की धमकी पूरी नहीं करेगा। और ये किताब हमें दिखाती और ये साबित करती है कि खुदा को अपनी महलूकात पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है, यानी कि वो इख्तियार मुतलक खुदा है। लेकिन सबसे बढ़कर ये किताब खुदा को मोहब्बत और रहम के खुदा के तौर पर पेश करती है जो अपने लोगों के दुश्मनों को भी सज़ा देने और हलाक करने की निस्बत माफ़ करना और उन्हें बचाना बेहतर समझता है। पुराने अहदनामा में से यूना की किताब पहला बाब उसकी पहली 3 आयात हम पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमत्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदा के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहाँ उसे तरसीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। यूना की ज़िंदगी के बारे में हम सब जानते हैं। बहुत दफ़ा हमने इस पर सरमन सुने होंगे, खुद भी हमने इस किताब का बारहा मुताला किया होगा कि खुदा यूना को हुक्म देता है कि वो नैनवा के शहर में जाए। खुदा उसे नैनवा जाने का हुक्म देता है और ये कहता है कि वो नैनवा में जाए और उनके खिलाफ मुनादी करे, उनके खिलाफ नबूवत करे, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। और यूना वहाँ से भाग जाता है। यूना एक प्रियोटिकल नबी, वो खुदा का खादिम, वो खुदा का सूरमा जो मुसरफ बेटे की तरह भाग जाता है। खुदा की आवाज़ को, खुदा की बुलाहट को, खुदा के प्लान को जानते समझते हुए भी वो खुदा की आवाज़ को अनसुना करता है। खुदा ने जो काम यूना को दिया वो उसे छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। खुदा ने हर शख्स की ज़िंदगी के लिए एक ख़ास मंसूबा रखा है। खुदा ने हर इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है और खुदा की तहलीक का मकसद हरगिज़ ये ना था कि इंसान अपनी ऐशो इशरत में पड़ जाए
انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے، بلکہ خدا نے انسان کو ایک خاص منصوبے کے لیے پیدا کیا۔ یہ حقیقت ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ تو نینوا کو جا، اور اگر نوح کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ایسے ظالم لوگ تھے، یہ ایسے خطرناک لوگ تھے، جب یہ دشمنوں سے جنگ کرتے تو اپنے دشمنوں کے سر بھی ساتھ لے آتے، اور انہوں نے پہاڑیاں بنائی ہوتی تھیں، اس پر وہ نیزوں کے اوپر ان کے سر لگا کر رکھ دیتے تھے تاکہ باہر سے آنے والے لوگ دیکھیں کہ یہ ایسا ظلم جو ہے اپنے دشمنوں پر کرتے ہیں۔ خدا نے یونا کو نینوا جانے کا حکم دیا، لیکن وہ ترسیس کو بھاگا۔ خدا اسے عراق کی طرف لے کر جا رہا تھا، نینوا شہر عراق میں، لیکن وہ اسپین کی طرف بھاگا۔ آج بہت سے لوگ ہیں، بہت سے خادمین ہیں، بہت سے ایونجلسٹ ہیں، ہر شخص جو ہے وہ لگژریز کی طرف بھاگتا ہے۔ خدا انہیں نینوا جانے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ اسپین کی طرف بھاگتے ہیں، چمک کی طرف بھاگتے ہیں، اور خدا نے جو کام ان کو دیا ہے اس کو چھوڑ کر دولت کی چمک میں پڑ جاتے ہیں۔ خدا جو پلان ان کی زندگی کے لیے رکھتا ہے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پلانز کے اکارڈنگ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے، خدا کا کلام آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ آخر وقت ہے، یہ آخری وقت ہے۔ اس کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں بتایا نہیں گیا، بلکہ خدا کا یہ رحم ہے ہم پر، خدا کا ترس ہے کہ خدا ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے۔ خدا بار بار ہمیں اپنی حضوری میں، خدا بار بار ہمیں اپنی قربت میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں خدا نے آج پھر سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں اور خدا کی فرما برداری میں قدم بڑھائیں۔ یونا نے خدا کی ڈس اوبیڈینس کی، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو خدا سے دور بھاگ رہا ہے۔ خدا نے جو خدمت اسے دی وہ اسے چھوڑ کر اپنے پلان کے اکارڈنگ چلنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں خدا نے ایک مقصد رکھا ہے کہ وہ دوسرے علاقے میں جا کر، دوسرے لوگوں کے درمیان جا کر منادی کرے، ریپینٹنس کی، اور وہ خدا کے ساتھ ناراض ہے۔ دل سے وہ نہیں چاہتا، دل سے وہ خدا کی خدمت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کو رہائی ملے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ چھٹکارا پائیں، وہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ مخلصی پائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائیں، اور وہ اسپین کی طرف چلا جاتا ہے، اور خدا اسے پہنچنے نہیں دیتا۔ اور اگر میں اور آپ بھی خدا کے ویژن میں ہیں، خدا ہمارے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، خدا اگر ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا اگر ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو خدا مجھے اور آپ کو بھی دریاؤں سے، سمندروں سے واپس کھینچ لے آئے گا، جیسے اس نے یونا کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، اس نے سمندر کے بیچ میں سے یونا کو نکال لیا، اسی طرح خدا ہمیں بھی نکال لے گا، ہاں ہم کتنی ہی بڑی مشکل کا شکار کیوں نہ ہوں، چاہے جتنی مرضی ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور کئی طرح کی مشکلات کا ہم شکار ہو جائیں،
خدا ہمیں نکال لے گا، خدا ہمیں چھٹکارا دے گا، خدا ہمیں مخلصی دے گا۔ آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی یونا کی طرح خدا کی خدمت سے بھاگ تو نہیں رہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے آج یہ فضل ہم سب کو بخشا ہے، یہ موقع ہم سب کو فراہم کیا ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں، ہم اس بات پر دھیان دیں کہ کہیں ہم بھی یونا کی طرح خدا سے دور تو نہیں بھاگ رہے، ہم بھی لگژریز کی طرف تو نہیں بھاگ رہے، ہم بھی عیش و عشرت کی طرف تو نہیں بھاگ رہے اور خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کی فرما برداری میں اپنے قدم بڑھاتے ہیں، جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہوئے فوراً سے خداوند کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں برکات کا عمل جاری ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں شادمانی آتی ہے، ہماری زندگیاں برکت کا باعث ٹھہرتی ہیں، اور پھر ہم بہت سی زندگیوں کے لیے، بہت سی روحوں کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، خدا کے پلان کو جانیں اور خداوند سے فضل اور قوت مانگیں، خداوند سے زور مانگیں۔ خدا نہ صرف ہمیں زور دیتا ہے بلکہ خدا ہر روز اور ہر روز ہمارا زور بنتا ہے۔ خدا کی فرما برداری میں چلیں، خدا کی ڈس اوبیڈینس نہیں بلکہ فوراً سے خدا کی فرما برداری کریں۔ خداوند آپ کو کثرت سے اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا، نہ صرف ہمیں دنیاوی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی خدا ہمیں بڑھاتا اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب روحانی اور دنیاوی طور پر برکت کو پائیں۔ آمین۔